बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं शहर इकबाल सियालकोट में। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि सियालकोट वो सिटी है जिसमें वसी पैमाने पर खेलों का सामान तैयार किया जाता है, उसकी दरामदात की जाती हैं, प्लस आलाते जराही तैयार किया जाता है और साथ ही ज़राअत की तमाम मशीनरी सारी इसी सियालकोट से तैयार की जाती है। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूं जो किसी भी तारफ की मुताज नहीं। मेरी मुराद पीरजादा राना सिकंदर अली साहब हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायनेमिक सियालकोट हैं और प्लस जो हैं वो जेएमपी के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो पहला तो शुक्रिया ये कि आपने स्पेशल टाइम दिया, उसका तो ख़ास शुक्रिया। तो ये शोबा हमारा डायनेमिक्स में जी जी। तो स्पोर्ट ये लाइन है मेरी, मगर साथ स्पिरिचुअलिज्म है तो पीरज़ादा, जी जी। तो दोनों ही सीटें निभाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 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 से। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक और माशाल्लाह से एक कामयाब बिजनेसमैन तक और एक कामयाब हस्ती तक का जो आपका सफ़र था वो कैसा रहा? जी स्मूथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सही, बगैर किसी रुकावट के। माशाल्लाह से। क्योंकि जो भी जुनाब फरमाते हैं अल्लाह के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी मुहिम है, कोई भी मुश्किल काम है, जी, जब जी। बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है जी जी। तो चूँकि मजहबी घराने से हैं तो हमने असलाफ को, इस्लाम को इस पर गहरा गौर रख के जब अमल करके दी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने रस्ते भी बेशा वाह किए। अगर ज़िंदगी में कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात आई हैं, जी जी। लेकिन उसके करम से वो भी अल्लाह के फजल से हमारे रास्ते पे कोई रुकावट नहीं बनी। माशाल्लाह से माशाल्लाह से। हाँ, अगर उसने बेतहाशा करम किया, यही रिज़्क़ को कहते हैं, फजल करम रिज़्क़ को कहते हैं। जी जी, बेशक। वसी दिया और मखलूक की खिदमत करने का भी मौका उसकी ज़ात ने दिया। जी जी। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स से भी हूँ, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं ह्यूमन राइट्स का। जी जी। तो आपने पूछा कि सोशलिज़म से कब से, तो बस जब से होश संभाला ये हमने तो मखलूक में गुजारी है। माशाल्लाह से। अच्छा, आपका जो सिलसिला रूहानियत है, ये इसकी मखसूस अतात जो अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, हर इंसान को ये फैज़ नहीं नसीब होता, तो ये कब से है? अब माहौल बड़ा करता है जी, डिपेंड। सही, क्योंकि सूफ़ी घराने से मेरा तल्लक है। माशाल्लाह से। बाप अच्छे सूफ़ी मिजाज थे, जी जी। तो जब तरबियत को देखा, फिर दादा नाना जो भी, मतलब हमारा सारा सिलसिला ऐसा दराज है, तो हमने देखा कि जो मोहब्बत में है वो ताकत में नहीं है। माशाल्लाह, वाह, वेरी नाइस। तो कोशिश की है कि मोहब्बत से ही चल रहा है सिलसिला जी। मखलूक की मोहब्बत देखा है, गौर किया कि पता नहीं किसी चीज़ को वो कबूल करता कि नहीं, लेकिन ये जो उसकी मखलूक से मोहब्बत, तो हतलबसा उस पर कोशिश करते हैं, हतलबसा। माशाल्लाह से, सही। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो ह्यूमन राइट्स में वैसे तो तमाम राइट्स जो भी रिलेटेड हैं ह्यूमैनिटी के, वो सब ज़रूरी हैं, लेकिन बेसिक राइट्स जो जिनकी समझ लें अल्लाह पाक के हजूर में कोई भी माफ़ी नहीं है, माफ़ी तो किसी राइट की भी नहीं है, लेकिन बेसिक जिनका मतलब हर हाल में ख्याल रखना चाहिए, वो कौन से? मैं समझता हूँ कि रहमदिली सबसे, ये जो सबसे ऊपर बात रखी गई है, माशाल्लाह, मखलूक से मोहब्बत की रखी है। ह्यूमन राइट्स में यही है। अतीउल्लाह अतीउर रसूल की बात भी यही है, माशाल्लाह से, बेशक। कि तुम अपने से छोटे ध्यान रखो, एक बड़ी ताकत, एक बड़ा तुम्हें इनाम से नवाजती है। हमने तो ये वजीफ़ा देखा है, ये इसम देखा है। माशाल्लाह से। बाकी अगर कोई कहे कि कुछ चालाकी या कोई तालीम या कोई कारीगरी नहीं है, ये उसकी रहमत से चलते हैं। बेशक बेशक, बहुत बेजा फरमाया आपने। सोशलिज़म जो है वो स्पेसिफिक आपके ख़ानदान की पहचान है माशाल्लाह से। तो सोशलिज़म आपके ख़ानदान के किस मतलब आपके किस जैसे दादा परदादा या किन्होंने स्टार्ट किया? जी मेरे परदादा नबी बख्श थे, तो परदादा उससे पीछे भी मतलब सिलसिला दराज था। फिर दादा, जी जी। फिर मेरे बाप को मौका मिला, उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की। मेरे दादाजी हैं साईं बशीर निशाना वाली सरकार, मंचर चट्ठा अलीपुर में। जी जी। अच्छा नाम पाया उन्होंने भी, ऐसी गुजार दी मखलूक की मोहब्बत में या खिदमत गुजारी कह लें, माशाल्लाह से। और तरफसा कोशिश करते हैं जितना उसने दिया उसमें अपनी पसली के मुताबिक
خدمت کر دیتے ہیں، بس یہی ہمارا اتنا ہی ہے، جو ہم نے شیوا رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بینگ اے بزنس مین، ماشاء اللہ سے آپ کا شمار جو ہے سیالکوٹ کے کامیاب بزنس مین میں ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بینگ اے بزنس مین آپ ایسا کون سا مشورہ دیں گے عوام کو، کہ اسپیشلی یوتھ کو، کہ وہ اپنے بزنس کو یا اپنی ذات کو یا اپنے کردار کو اور اسپیسیفک طور پر اپنی پرسنالٹی کو جو ہے امپروومنٹ دے سکیں؟ دیکھیں جی، میں سائنس کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا، کچھ اسپرچولیزم سے ہے تعلق۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کا نام لے کے جب بنیاد رکھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے فن سے مخلص ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ماشاء اللہ سے، صحیح فیتھ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ فیتھ جی۔ بڑی چیز ہے۔ صحیح، جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے ملے گا، جب ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کسی کا جو مجھے ملے گا، تو پھر انسان کامیابی کے راستے پہ چلے، بے شک، پھر نہیں ہو سکتا کہ اس کے راستے کو کاٹ لے۔ صحیح، جب آپ اس کے بات کو امر اور نہیں کو جان جاتے ہیں، تو میرا عقیدہ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے ترقی کے سارے راستے، کیونکہ یہ پوری کائنات بنی انسان کے لیے۔ صحیح، غور کیا جائے قرآن کی تعلیم، اسلام کی، بزرگوں کی جتنی، یہ کائنات بنی ہی بندے کے لیے بے شک، کہ تیرے لیے بنائی ہے، جو جتنی چاہے مسخر کار ہو، ماشاء اللہ، لیکن یہ فیتھ سے مسخر ہوتی ہے، نہ طاقت سے، نہ کسی ڈگری سے، یہ کسی کی چیز سے۔ صحیح، مطلب اس کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو فیتھ ہونا یا اور positive- مکمل فیتھ ہونا ضروری ہے۔ اپنے فن سے جو مخلص ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح، ماشاء اللہ سے بہت اچھا آنسر کیا آپ نے سر۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی لائف کی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرسنل اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو اچیومنٹ ہوتی ہے، کچھ اچیومنٹ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو روحانی سکون بخشتی ہیں۔ تو چونکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ روحانیت سے ہے، تو آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کریم نے مسئلہ حل کر دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ایگزیکٹلی، اس سے آگے میں نے کوئی نکتہ نہیں، میں نے نہیں پایا۔ جب میں کسی سائل کے چہرے پہ خوشی دیکھتا ہوں اور اس کا اعتراف دیکھتا ہوں جی جی، کہ مجھ پر اللہ نے کرم کر دیا ہے، سوال اس نے چاہ جائے کا مجھ سے کیا ہے یا، لیکن جب مجھے رزلٹ ملتا ہے کہ وہ سائل جو روتا بلکتا آتا پھر وہ مسکراتے چہرے سے کہتا ہے کہ اس پہ فضل ہو گیا، جی جی، تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی یہ میری اچیومنٹ یہی ہے کہ جب مجھے کوئی یہ کہے ماشاء کہ مالک نے نزدیک ہو کے سن لیا۔ ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ۔ جے ایم پی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور کبھی کسی سرگرمی میں آپ کو انوالو کیا گیا ہے سیالکوٹ کے حوالے سے، آپ کی سٹی کے حوالے سے؟ نہیں جی، چونکہ تحفظ ختم نبوت پہ یہ سلسلہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جی جی، تو چونکہ مشائخ سے سلسلہ ہمارا عام سے نہیں ہے رجوع، کوئی فقہ کی بات ہے، حدیث کی، قرآن کی، اس میٹر میں پہ میری کوئی ڈسکس ہوتی ہے، بقایا سیاسی سرگرمیوں کا میرا کچھ نہیں لینا دینا۔ صحیح، تو آپ اپنی زندگی میں کسی بھی سیاسی بندے سے کبھی انسپائر بھی نہیں ہوئے؟ میں خان صاحب سے انسپائر ہوں، کیوں؟ کیوں میرے بابا جی کے درسیوں نے، میں سمجھتا ہوں جی جی، کیونکہ میں ان کی بچپن کی لائف کو دیکھتا ہوں، اسٹرگل کو دیکھ رہا ہوں، صحیح، ان کی شہرت کو دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، لیکن جو انہوں نے ون کیا، اچیو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بابا جی کے، بابا فرید الدین گنج شخص کے در عظیم سے انہیں یہ عنایت ملی، مجھے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جب دیکھا کہ خواجہ نے چشت کے درسے نے سرفراز کیا گیا، آج وہ پاکستان کو گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہے، مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ منظور نظر ہیں بابا جی کی، یہ میرا خیال ہے، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، صحیح، اچھے لگتے ہیں۔ اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ سیاسی ہیں، میں کہتا ہوں جی میں سیاسی تو نہیں ہوں، مگر میں باریکی سے اگر دیکھوں کہ انہیں نوازا گیا، اگر محنت تھی تو 22 سال بہت ہوتے، صحیح، مگر پھر اسی وقت یہ محنت پھالاور ہو رہی ہے جب آپ بابا سرکار کے اجودن پاک پتن شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو آپ پتہ چلا کہ رزلٹ بننا ہے، تو مجھے تو اچھے اس لیے لگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نوازا گیا فقیر کے در سے۔ بے شک، ماشاء اللہ سے آپ نے جو امیج دیا، جو آپ نے سمجھا، یہ بالکل ایکوریٹ ہے، کیونکہ ماشاء اللہ سے نو ڈاؤٹ انہوں نے 22 سال کی ایفرٹ میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اور کو نوازا گیا۔ انشاءاللہ انیشل ہے ابھی، جی جی، کیونکہ ایک گھر کچھ چارج لیا جائے تو اس کی رنگ روگن میں 6 ماہ گزر جاتے ہیں، صحیح، پوری ہے اللہ کے گھر میں امید ہے انشاءاللہ۔ اکثر کہتے ہیں، مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جی خان صاحب کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں،
میں نے کہا نا ہر چیز کیا آپ کو، جو نہیں کیا وہ نظر آتا، جو کیا وہ نظر نہیں آتا. یہ مکھی کی مثال ہے صحیح. کہ بندے کی ساری خوبصورتی چھوڑ کے جب بندہ اس کا کام ہے زخم کو ٹچ کرنا. تو ابھی انشاءاللہ اس کے گھر میں بڑی امید ہے مالک کے. یہ بہت میری نظر میں یہ ستارے ہیں اس وقت، امید کے جسے کہتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. میں لکھتا ہوں، کالمسٹ ہوں. تو میں کسی سیاست سے انسپائر ہو کے نہیں لکھتا، بس میرا اپنا عقیدہ ہے کہ انہیں نوازا گیا خواجہ نشیش سے، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کالم نگار ہیں. آپ جب بھی لکھتے ہیں بہت پازیٹیو تھنکنگ اور تھاٹس کے ساتھ آپ جو ہے ڈسکرپشن دیتے ہیں. آپ کی ایلیبوریشن ہمیشہ بہت پازیٹیو رہتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ آپ جو بھی لکھتے ہیں اس میں آپ کا زیادہ موضوع بیس کیا ہوتا ہے؟ میرا موضوع بحث تفریق نہ ہو، یہ میں بیلنس کو مانتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. میرا موضوع بیلنس ہے. میں کسی کا کام نہیں کرتا اور کسی کا زیادہ بھی نہیں کرتا. میرا موضوع ہمیشہ اور ریالٹی پر رہا. صحیح. جہاں ریالٹی ہے وہاں میرا کیمرہ بھی، میرا قلم بھی، نون والقلم وما یسطرون. جب اس قلم کی قسم اللہ نے کھائی ہے، بے شک. تو چونکہ جرنلزم سے ہے، ہمارا بھی قلم سے ہی ہے، تو کوشش کی ہے اس کا نام لے کے ہمیشہ توازن کو برقرار رکھا جائے. ماشاءاللہ سے. کردار کشی، یہ سیاست ویسے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. مجھے اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی آپ سیاست کے متعلق کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا ہے بھائی سیاست ان کا کام ہے جو کرتے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں. جی جی. تو ہم سے یہ عذر نہیں ہوتے کہ وہ کام ہے، اس کا قد زیادہ، اس کا پڑا. اب رزلٹ جب میدان میں کوئی دو کھلاڑی اترتے ہیں تو ہر ایک نے رہنا ہوتا ہے. بالکل. ایک نے جو جیتنا، ایک نے ہارنا. جو رہے گا وہ سچ ہے. صحیح. جو نہیں رہتا بس ہم اس چیز کو جو سچ ہے اس کو مانتے ہیں کہ جو ریالٹی ہے وہ نظر آتی ہے. صحیح. وہ روشنی تھوڑی بھی ہو نا، گپ اندھیرے میں وہ نظر آتی ہے. جی. اندھیرا جتنا مرضی گہرا ہو، تھوڑی سی روشنی، بالکل. ہم اس تھوڑی سی روشنی کے قدر ہیں، بس اسی پہ نظر رکھتے ہیں. یہ گپ اندھیرے ہماری نہ سوچ ہے نہ ہمارا تھیسس ہے. صحیح. اچھا، آپ معاشرے کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کو کس وین سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو موجودہ سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی، اس میں کون کون سی کمیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کمیاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو پورا ورلڈ، جی جی. یہ گلوب جو اس وقت کفیت چل رہی ہے، جی جی. یہ کمیاں ہی ہیں. انسان مانے گا نہیں. بالکل ایسے ہی. اب اگر غور کیا جائے تو پوری کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، ماننے والے پیروکار، وہ کہتے ہیں جی جو کرتا اللہ کرتا ہے. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پھر کہتے ہیں جی اللہ تو کرتا ہے، شاید چائنا بھی کر لیتا ہے، امریکہ بھی کر لیتا ہے. ہم نہیں سمجھتے. ایک طرف تو ان کا ویو ہوتا ہے کہ جی اللہ مددگار ہے، بے شک. تو یہ تو سچ ہے. سچ ہے. اب جب مددگار اللہ ہے تو یہ جو کھاتا کیوں امریکہ میں ڈالا جاتا ہے، یہ چائنا میں، یہ جی سازش ہے، یہ پورے گلوب کو وارننگ ہے اللہ کریم کی. صحیح بات ہے. بے شک. نو ڈاؤٹ. یہ قرآن پر جو انسانیت ہے اس کے لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے. صحیح. یہ تو سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں. جی جی. موجودہ دور جو دیکھ رہے ہیں سائنسدان یا نقطہ نقاط کچھ جو بھی، جی جی. لیکن یہ اس کا حکم نامہ، یہ انسان کے لیے ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سائرن دیا جاتا ہے. پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں جنہیں اڑا دیا گیا، رکھ کے بستیوں کی بستی تاراج کر دی گئی، انہیں بھی ایسے ہی ملتے تھے، کاشن دیے جاتے تھے. صحیح. اب یہ پورے ورلڈ کو کاشن ہے. صحیح. یہی ہے کہ اپنی کمی دور ہو جائے تو کرونا ویسے ہی دور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ. ہاں، غیر کا مال کھانا چھوڑ دیں. اچھا. رشوت بداری جو ہمارا یہ نام لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جب ان کا پریکٹیکل دیکھیں گے تو دوسری قوموں شرما جاتی ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے. مگر چونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پورے ورلڈ کا، تو میری نظر میں یہ حکم الہ ہے. یہ جو پورے گلوب کو جو وارم اپ کیا ہوا ہے، یہ اس کی ذات نے کیا. جھاڑو پھرے گا اس میں، صفائی ہوگی، یہی نظر آتا. صحیح. اس کا تدارک یہی ہے کہ جب حامی ناصر اللہ ہے تو رجوع اس کی طرف کر لیں، پھر امریکہ کی طرف کر لیں، چائنا کی طرف کر لیں. کہتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے. جب مددگار اللہ ہے تو پھر ہمسائے کے گھر میں پتھر پھینکنا کہ اس نے کیا. یہ تھیسس ہم سے لا یا حل ہے، ہم سے نہیں حل ہوتا. صحیح. مگر اس کا تدارک یہ نظر آتا ہے کہ انسانیت اگر برقرار رہتی ہے تو توازن پہ رہے گی.
کیونکہ یہ پورا گلوب ارتھ ہو چکا. ظلم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آئے آپ کی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا نام ہے, آپ جرنلزم میں آپ کا اچھا نام ہے, جی جی آپ نے گھوم پھر کے جو دنیا دیکھی ہے آپ نے دیکھا کہیں توازن ہے؟ نہیں بالکل ہر بندہ اپنی سیٹ پہ اپنی سیٹ کے مطابق فرعون ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. تو جب رسم فرونی چلے گی تو کوئی نہ کوئی آسا والا کوئی ڈنڈے والا آ جائے گا. ابھی تو پھر ہم نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈنڈے والا کوئی سسٹم جو ہے نا وہ آن ہو گیا. نہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سسٹم, جب ڈنڈا کا سسٹم ڈنڈے والا کا سسٹم آن ہو جاتا تو پھر سسٹم ٹھیک ہو جاتا. صحیح. اچھا ہمیں کون سا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ہی معاشرے میں برائبری, نیپوٹزم, جوبری یا بلیک مارکیٹنگ, ہورڈنگ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ تربیت کی کمی ہے, تعلیم کی تو بہت ہے. سر کافی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. میری عرض ہے کہ تعلیم کی کمی نہیں ہے, جی جی تربیت کی کمی ہے. صحیح. افسوس کہ ہمارے سسٹم میں تعلیم کے ادارے قیمتی ادارے ہیں, تربیت کی نہیں. صحیح بات ہے, بالکل بہت اور بڑی بات تربیت ہے. کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے بتانے والا کہ مسٹر تمہیں سیٹ دی گئی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, یہ سسٹم محکمے کی دے دیتا ہوں, آفیسر شپ کی دے دیتا ہوں. بالکل کسی بھی ڈپارٹمنٹ جہاں کچھ مس بیہیو ہوا ہے وہاں کچھ تربیت کا محکمہ ہو تو پھر ہر چیز ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. جب تک ہم خود آنکھیں بند کر کے پھریں گے تو پھر یہ ایسی سسٹم چلے, یہ نہیں ٹھیک ہو. صحیح. اچھا بچپن میں آپ سپورٹس میں دلچسپی لیتے تھے, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سپورٹ مین شپ میں انسان ہو تو وہ غیر اخلاقی حرکات کو کنٹرول میں رکھتا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے, پازیٹیو رکھتا ہے. آپ نے کبھی بچپن سے سپورٹس میں انٹرسٹ لیا؟ جی مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ رہا, کیونکہ میرے بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ بچے میدان میں اترنا ہے تو کسی نے خواہش ہمیشہ جیت کے جتن دی رکھنی, کیا بات, مگر کسی نے ہرا کے نہیں. صحیح. تو سپورٹ مین شپ یہی ہے کہ کسی کو ہرا کے نہیں, نظر ہماری اپنی جیت پہ رہتی ہے. یہ سپورٹ مین شپ ماشاء اللہ. کسی بھی میدان میں بہت سارے میرے ہابیز ہیں, سپورٹ مین شپ ہے. میں تو ریلیٹ بھی پھر یہ سپورٹس کے بزنس سے, مگر چونکہ ایک وہ زاویہ واضح کر رہا ہوں کہ میرے بابا جی ہمیشہ ہی فرمانا کہ جیت پر نظر رکھنا مگر کسی کو ہرا کے نہیں. بہت بڑی بات کہتے تھے وہ کہ جیت پر نظر رکھنا لیکن ہرا کر نہیں, کسی کو ہرا کے نہیں. صحیح. یہ داندلی سے کہتے پنجابی میں ایسے کہہ لیتے کہ داندلی کر کے نہیں جیتنا, اپنی جیت اللہ کے خزانوں سے. صحیح. تو بس یہی ماٹو ہے ہمارا, ہمیشہ ہی خواہش رکھیے جیتنے کی مگر کسی کو ہرا کے نہیں. کورونا جیسی وبائی بیماری نے تمام دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے, اور پاکستان بھی انفارچونیٹلی اسی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اور ابھی پاکستان میں جو کنڈیشن ہے اٹس ویری کریٹیکل اور پیک پر ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں کون سی چیزوں پر یا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم ایسی وبائی بیماری سے بچ سکیں؟ جتنا ہمارے اندر حرام چلا گیا ہوا یہ تو پھوٹے گا, یعنی نکلنا ہے. جی الحمدللہ, کیونکہ قانون ہے نا قدرت کا. دیکھیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہم سال 2 سال بس اس کی رینوویشن کرتے ہیں. صحیح, بالکل ایسے ہی. اس کا رنگ روگن بالکل. تو کیا کائنات کا مالک تو پڑھا ہے قرآن میں, بڑا میں حافظ ہوں. اب بڑا گہرا غور کیا, پتہ چلا کہ اس نے اپنی اس کائنات کو رنگ دینے کے لیے غائب گائے. یہ وہ دور ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سازش ہے تو کیا یہ ہم سری کوئی رب کی کر رہے ہیں, یہ شریک پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ زندگی اور موت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے, نہ کوئی کسی کو مار سکتا نہ جگا سکتا, یہ اللہ کا اختیار ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام مار رہے ہیں, کوئی سازش ہے, کوئی سائنٹسٹ, میں نہیں مانتا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بالکل شرک ہے, کھلا شرک ہے. اور کبھی کیوں کوئی کسی کی جان لے گا؟ جب لکھا ہے کہ میں نے ایک وقت معین کر دیا, میں ہی جانتا ہوں, نہ وقت سے پہلے کوئی مر سکتا, نہ وقت سے پہلے اسے کچھ. جب اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ موت کا یہ دن میں نے رکھا, میں اس کا مالک ہوں, تو پھر یہ ڈال رہے ہیں کرونا کو. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا غضب طاری ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. جب تک یہ نہیں نہ مانیں گے. میں تھوڑی سی پریڈکشن دے دوں, وہ پروفیسر ہوں کل سائنس کا. Why not? You should carry on. یہ آپ تھوڑے سے عرصے میں دیکھیں گے کہ فضا مزید گرم ہو چکی ہے. صحیح, مین کے ہیٹ بڑھ جائے گی. جی بڑھ جائے گی, آپ نوٹ کر لیجیے گا میری اس بات کو. صحیح. یہ سرنڈر کا معاملہ ہے, جب تک سرنڈر ایک ایسی چیز ہے وہ قدرت کو رحم آ جاتا ہے. میں حافظ ہوں بچے. ڈاکٹر صاحب آپ چلیں, آپ میری بیٹی جیسی ہیں, تو نکل گیا فلو میں نا. ویسے آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں,
یہ کائنات کا جو فلو ہے نا، جی جی یہ اب سرینڈرشپ کی باری ہے. جو نہیں کرے گا جی جی تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو گرہن آ رہا ہے، 21 کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ دہشت اور وحشت غالب آ جاتی ہے کائنات پہ، تو اللہ کا احکام ہے بالکل کہ جب دونوں ستاروں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیتے ہیں تو یہ غضب کا ایک مقام ہو جاتا ہے. صحیح اب یہ مزید بڑھ جائے گا. ایز اے اسٹرالوجسٹ یہ سن 2020 یہ حادثوں کا، وبا کا، آفت کا یہ سال نظر آ رہا ہے. صحیح سرینڈر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح مگر ہمیں کسی دوسری قوموں سے لینا دینا کچھ نہیں. صحیح کوئی جوش ہے، کوئی ہندو ہے، کچھ جو بھی ہے، جی جی ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے. صحیح بالکل ایسے ہی ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے. کرونا یہاں سے اڑ گیا، غائب ہو گیا تو اللہ کے فضل سے کچھ شانتی ہوگی، کچھ نرمی طاری ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ضرب سے ہی ختم ہوگا. بے شک. باقی اگر وہ کہے کہ یہ سائنس کا کوئی فنکشن چل رہا ہے، آئی کانٹ بلیو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مشکل وقت دیا گیا ہے. جی اسٹار کے اگر علم ہے، اگر پریڈکشن کو دیکھا جائے ماضی پیچھے 200-400 سال چلا جائے، بڑے بڑے اچھے نام ہیں، ان کی جو پریڈکشن چل رہی ہے یہ وہ دور ہے، یہ آفت پھٹ گئی ہے، یہ آفت کا دور ہے. صحیح. لیکن اس کا علاج سرینڈرشپ ہے. جب تک انسان سرینڈر نہیں کرتا وبا نہیں اٹھائی جاتی. اس سرینڈرشپ ظلم سے ہی ہے. اس سرینڈرشپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی نے ڈانگ پکڑی ہوئی ہے، سوٹا پکڑا اور اب اس نے سرینڈر کر دیا، کہ یہ عادات کی یہ بات ہے. کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور چھوڑنا کسی کو نہیں. نہ سود چھوڑنا، نہ رشوت چھوڑنی ہے، نہ کسی غریب کا مال چھوڑنا ہے، نہ کسی کی عزت کو دیکھنا ہے، اور کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا یہ بے ایمانی نہیں؟ صحیح. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اتباع کی بات کی گئی ہے اس سے یہ منہ پھیرنے کی بات نہیں. صحیح. اگر غور کیا جائے گا معاشرے پر، میرا بھی میں ہیومن رائٹ سے ہوں، ہر جگہ میرا آنا جانا دیکھنا، کردار، قول، فعل، یہ پریکٹیکل ہے میرا. بڑے گہرے غور سے تھیسس کو پڑھا ہے، دیکھا کہ یہ عذاب ٹلتا نظر نہیں آتا. صحیح. یہ عذاب ہے جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ سائنس کام کر رہی ہے. سائنس کہاں کام کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں انسانوں کو جھاڑو دے رہا ہے. یہ رب کا عجب نظام ہے. صحیح. آپ کیا کہ سمجھتی ہیں کہ کوئی موت دے سکتا کسی کو؟ میں تو بینگ مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا عقیدہ تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رزق کم کر سکتا. وہ کہتا جس کا آسمان پہ میرے پاس رزق محفوظ ہے اسے، وہ آسمان سے گر کے نہیں مرتا. بالکل. تو جب اس کا غضب طاری ہوتا ہے اس وقت وہ جسے چاہے. یہی چل رہا سلسلہ. بس دعا ہے کہ اللہ نرمی کے اسباب پیدا کرے. اللہ کریم اپنے خزانوں سے نرمی کا اسباب پیدا کرے. بقایا یہ مشکل بڑھتا نظر آ رہا ہے. جی جی صحیح. اچھا، جو سٹارز ہیں ان کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے، اور اس سے ہماری پیدائش سے لے کر اور آگے تمام موجودہ لائف میں یا جو گزار چکے ہیں، جو آنے والی ہے، اس پر اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ساری جو انسان کی یہ جو زندگی ہے، جو کلام الہ میں جو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو کمک میں جو بنائے ہیں ستارے برج، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. بے شک. ہم نشانیاں تو پڑھ سکتے ہیں مگر اس کی رضا کو نہیں پڑھ سکتے. صحیح. ہم نشانی دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج اتنے بجے 12 کا ٹائم ہوگا، نشانی ہے نا یہ. جی جی. ہم نشانی کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی رضا کو، اس کے غضب کو، اس کی رحمت کا توازن نہیں کر سکتے. اسٹرالوجی پوری یہ جو ستارے ہیں انسان پر ہیں، یہ ایسی حکمرانی کر رہے ہیں جیسے اس نے فٹ کیا انسان کے ساتھ ساتھ ماہ و سال ہر چیز کو تعداد میں گن کے رکھ دیا. مہینہ ہے تو اس کی چاند ہے تو منزلیں رکھ دی ہیں، کبھی کب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، اگر میرے بارے میں میرا پیچھا نہ کرو. یہ جو مظاہر پیدا کیے ہیں دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، یہ گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، ہر چیز کو عددوں میں رکھا ہے. یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، مگر ہم اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے.
کوئی مستقل اتھارٹی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ جو مستقل اتھارٹی ہے. جب کہہ دیا فیصلہ کر دیا کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں تو وہ تھوڑا بہت جو علم دیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی بالکل چھوٹا سا قطرے جتنا, جی جی تو جو ایک قطرے کی بات ہے وہ قرآن سے بھی پتہ ہے. آپ نے پوچھا کہ جی کائنات کے میں سب سے پہلے ولی, جی بالکل کون ہے, تو میں قرآن سے رجوع کروں گا, قرآن سے لوں گا. جی جی تو جب سوال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں, صحیح, تیرے ولی سے, تیرے دوست سے, جی جی تو ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اللہ کے خاص ولی جسے کہا جاتا ہے. بے شک, تو مطلب کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اللہ کے بندے کا, تو اس سے پہلے بھی ہوں گے. صحیح, جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, میں تو قرآن سے کہوں گا کہ یہاں سے نشاندہی ہوئی کہ نبی ہیں تو پھر ولی بھی ہیں, ولی بھی ہیں, بے شک, کیونکہ سوال ایک نبی کرتے ہیں, جی جی سوال جی جی نبی کر رہے ہیں, ایسے شان والے کلیم اللہ جو کلام کرتے ہیں, بے شک, جو بات کر رہے ہیں ہم کلامی, لیکن سوال کر رہے ہیں میں تیرے بندے کا پتہ درکار ہے, یا اللہ میں تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں, تیرے دوست سے. صحیح, تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں ایک ولی کے متعلق کہ جی جی, مجھے, صحیح, تو ولایت کا پہلا کیا ہے نہیں میں نہیں جانتا, مگر میرا خیال ہے کہ اللہ نے بندے کو جب یہ کائنات دی ہے, یہ پورا عرض, تو دوست بنا کے دی ہے. پہلے ولی کو جناب نبی بھی ہیں, ولی بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, جو ہمارے باپ ہیں, دوستی میں دی نا یہ کائنات. بے شک, بے شک, جنت سے نکال دیا کہتے ہیں, صحیح, نکال نہیں دیا, کہا تھا کہ جو جنت میں نے بنائی تھی اب یہ خطہ دے رہا ہوں, جا کے تم نے دیکھ لی ہے جنت آدم, آپ نے دیکھ لی, جاؤ اس خطے کو بنا لو جنت. ہم نے جہنم بنانے کی کوشش میں کہا, صحیح بات ہے, بالکل ہمارا زیادہ رجحان کدھر ہے؟ صحیح, کیا یہ خطہ جنت نہیں ہے؟ بالکل ہے, میں سمجھتا ہوں جس کے سر پہ چھت اپنی ہے, اس کے مہمان اس کے گھر سے اچھا کھاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر اور اس کے عزیز اقربا اس سے راضی ہیں, تو وہ بندہ جنتی ہے, ماحول جنتی ہے. بے شک, صحیح, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, عزیز اقربا اس سے راضی ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا اس کا مقام ہے, کہ جس بہت امیر آدمی ہے وہ, صحیح, وہ جنت سے جو مر کے ملے گی, جی جی, وہ مرنا ضروری ہے. صحیح, یہ ہم یہ جنت کیوں نہیں لینا چاہتے جو دام میں دام ہے, اس وقت جنت نہیں لیتے ہم. ہماری خواہش ہے کہ یا اللہ مرنے کے بعد جنت دینا, سنو مرنے کے بعد دے دیں. مجھے ایک بات بتائیے, جی جی, کلی شیئن یرجع الی اصل, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کے جائے. بالکل, مجھے ایک بات تو بتائیں, جی جی, نکالے جنت سے گیندے جہنم میں ہم کیا لینے جائیں گے؟ صحیح بات ہے. جب یا میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب, جی 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 جی, اس پر آپ نے جواب دینا. آپ لوگوں کو تو میں نے بہت مطلب کچھ آپ مجھے بتائیں گی جی جی, کہ گھر میرا یہ ہے, یہاں سے میں سیر کرنے گیا ہوں, جرمن امریکہ چلا گیا, جب میں لوٹوں گا ہمسائے کے گھر چلا جاؤں گا؟ نہیں, اپنے گھر آئیں گے آبویسلی. تو آپ مجھے یہ بتائیں جی جی, کہ حضرت آدم کو جنت سے, بھائی ہم تو وہ ہمارے باپ ہیں, جی بے شک, مالک مر جائے ورثہ, یہ قانون ہے, جی جی, مالک مر جائے ورثہ نہیں مرتا. صحیح, بالکل, ورثہ اس کی اولاد کو دیا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جی جی, جو چیز ہے یہ اپنی, جی, اب اس کے لیے کہ خام بھائی دن رات خام بھائی برباد کریں, کیوں کریں؟ کیا بات, یہ جو ہے اسے کیوں نہیں جنت بناتے؟ صحیح صحیح, بالکل, یہ کیا ہے, جنم ہے؟ نہیں, جنت ہے, زرخیز زمین ہے, خطہ ہمارے پاس پاکستان جو ہے, ہاں, یہ جنت نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی جنت ہے. اگر ہم اس کو جنت بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی جی, اللہ ان کی روح کو بریک رحمت کرے ہوئے کہ چادر دیکھے عزت کی, عزت کی چادر, ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. اگر پلٹ کے دیکھیں ہم پیچھے پیچھے 100 سال جانا پڑے گا پیچھے. صحیح, اگر آج ہماری بھی بہو بیٹیاں ایسے ہی نانگ دڑانگ گھوم رہی ہوتی, کیسا عجب ظلم ہوتا. صحیح بات ہے. جیسے ابھی سب سے بڑا نام یہ ہے کہ اب کردار کیا فیل کیا کہ دین محمدی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی کچھ لحاظ ہے ہماری اسلامی تعلیم, ابھی ہے. جی, اللہ نہ کرے اس میں کوئی کمی آ جائے تو دنیا تو پلٹ دی جائے. صحیح بات, اللہ کرم کرے, جی جی, اللہ اپنا کرم اور فضل رکھے, جی, خیر کی کوئی بات بن جائے, یہ ماحول کچھ نرم ہو جائے. صحیح, دعا تو خاص ہے. جی جی, اللہ ولی. جی پیرزادہ صاحب, لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کہ ہابیز کیا ہیں,
किस किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, प्लस जो आप इस डिपार्टमेंट के यानी डायनेमिक सियालकोट के आप एमडी हैं, तो आपका क्या रोल है इसमें, क्या वर्क करते हैं आप इसमें? मैं जी सिर्फ फैक्ट्री के, मैं तो सिर्फ टेक केयर ही करता हूँ, नज़र रखता हूँ, बकाया काम तो वर्क तो नहीं करना होता जी है। जी, और हॉबीज़ में मुझे सिर्फ परिंदों का शौक़ है, माशाल्लाह से। बेइंतहा हर किस्म का परिंदा मेरा शौक़ है। जी जी अब उसी सेटअप है, आपने भी देखा। जी जी। और मेरी हॉबीज़ यही है, मैंने ज़्यादातर वक्त परिंदों में गुजारा है। दुनिया में काम ही कहीं बैठा हूँ, मेरी कम महफिल रही है, मगर चूँकि मेरी हॉबीज़ में है परिंदे, मैं नेचर को पसंद ज़्यादा करता पसंद हूँ। करते हैं आप, सही। बस मेरा हॉबीज़ में यही परिंदों का शौक़ है। घोड़े भी रखे हैं जी, जानवर भी सारे रखे हैं, जो भी वैरायटी है दुनिया में कहीं कहीं अच्छे मारूफ हैं, सारे तकरीबन रखे हैं, सारे शौक़ पूरे रखे हैं। माशाल्लाह से, सही। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी पीरज़ादा राना सिकंदर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी हर गुफ्तगू का, हर सवाल का जो है जवाब दिया, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि उनको परिंदों का बहुत शौक़ है और उन्होंने हर तरह की, हर नस्ल की जो है परिंदे रखे, घोड़े, हर चीज़ जो है अपने पास पाल रखी है। प्लस वो एमडी की हैसियत से जो अपना वर्क है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं जस्ट। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कोरोना की ये जो वबा है, ये किसी भी साइंस या किसी भी जरासीम का नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है इस वक्त आफत है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन इकराम, मेरी इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपसे किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।